मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह व मा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इन्दल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। और नमाज कायम रखो और ज़कात दो और अपनी जानों के लिए जो भलाई तुम आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहाँ पाओगे, बेशक अल्लाह तुम्हारे सब काम देख रहा है। इस आयत में 4 बातों का जिक्र है। नंबर 1 नमाज कायम करो, नंबर 2 ज़कात अदा करो, नंबर 3 जो भी तुम आमाल आगे भेजते हो अपने लिए आखिरत में उसे अल्लाह के यहाँ तुम पालोगे, यानी उसका रिजल्ट क्या होगा तुम्हें मिल जाएगा। और चौथी बात इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। गुज़िश्ता आयत पिछली आयतों में हमने ये पढ़ा था कि यहूदी, ईसाई और मुशरिकीन यानी जो काफिर हैं उनकी पूरी कोशिश है कि मुसलमान दीन इस्लाम को छोड़ जाए। यहूदी चाहते हैं कि मुसलमान जो है अपने दीन से फिरकर यहूदियत में आ जाए, यहूदी बन जाए, या अगर वो यहूदी नहीं बनते तो ऐसे शुकूक व शुबहात और वसवसे उनके दिलों में डालो कि वो मुसलमान भी ना रहे। अगर वो यहूदी नहीं बनते तो कम से कम मुसलमान भी न रहे, वो अपने दीन से फिर जाए। तो वो शुकूक व शुबहात वसवसे डालते हैं। 1400 साल गुजर चुके हैं, 1448वां साल चल रहा, आज तक इन बातिल कुव्वतें जो इस्लाम दुश्मन, इस्लाम मुखालिफ जो कुव्वतें हैं, जो NGOs है, वो आज भी मुसलमानों के दिलों में वसवसे डाल रहे हैं। आज भी मुसलमानों को उनके अकीदे से वो गुमराह करना चाहते हैं। आज भी वो अपनी तहरीर के जरिए, तकरीर के जरिए मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर कीचड़ उछाल रहे हैं। चांद पर थूकने से चांद पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो थूक उनके अपने मुंह पे ही पड़ रही है। वो कुरान के चैलेंज का जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन बदले में क्या करते हैं, कुरान ही को जला देते हैं। वो मुसलमान कौम और बिलखुसूस नौजवानों को दीन से मुतनफ़िर करने के लिए या दीन से डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने तरह तरह की प्लानिंग की हुई है, मुख्तलिफ किस्म के जालों को बिछाया हुआ है। सोशल मीडिया पे आप देखिए मुसलमान कौम किस तरफ निकल पड़ी है। मुसलमानों को फहाशी में, उरियानी में और गलत कामों में, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारों में ऐसे उलझा दिया है कि वो दीन से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने उनकी साजिशों का जिक्र किया, अगली आयत में अल्लाह ताला ने उसका हल भी बता दिया है कि इनके इन साजिशों से बचने का हल क्या, अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। नमाज, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह, ज़कात अदा करो। और तीसरी बात कि जो कुछ तुम भेजोगे तुम अल्लाह के यहां उसको पालोगे, और खबरदार अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। नमाज से क्या होता है, नमाज से इंसान का जिस्म जहां पाक होता है वहां उसका असर रूह पे भी पड़ता है, दिल वो जिला पाता है, गुनाहों से इंसान रुक जाता है। जैसे उन्होंने जाल बिछाए हुए हैं, शैतानी काम रखे हुए हैं, अल्लाह फरमाता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। तुम नमाज पढ़ो, नमाज का असर क्या होगा, नमाज तुम्हें गुनाहों से भी रोकेगी, फहाशी से भी रोकेगी, शैतानी कामों से भी रोकेगी, और तुम्हारा दिल पाक साफ रहेगा। शैतान कोशिश करता है वसवसे डाले, अल्लाह फरमाता है तुम मेरे हुजूर सर झुका के देखो, तुम नमाज पढ़ के देखो, मैं तुम्हें शैतानी वसवसों से महफूज कर लूंगा। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। नमाज किसी सूरत माफ नहीं। नमाज, एक आदमी पागल हो जाए वो एक अलग बात है, एक आदमी बदहवास हो जाए, बेहोश हो जाए वो अलग बात है, लेकिन नमाज मरते दम तक मुसलमान पर फर्ज है। अगर खड़े होके नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ो, लेटने में भी मुश्किल तो इशारों से पढ़ो, लेकिन माफ। वजू के लिए पानी नहीं है तो तयम्मुम कर लो, वजू करने से बीमारी का खतरा हो तयम्मुम कर लो, लेकिन नमाज माफ नहीं है। नमाज इंसान को बहुत सारे फायदे, बहुत सारे रूहानी फवाइद इसके अंदर रखे हुए हैं। हय्या अला सलाह की आवाज पर मुसलमान जब लब्बैक कहते हुए मस्जिद का रुख करता है तो यहूदियत की मौत वैसे ही आ जाती है, शैतान वैसे ही मर जाता है।
جب مسلمان مسجد کا رخ کرتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھتا ہے، تو ان نمازوں کے درمیان جو اس سے خطائیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ مسلمان جب مسجد کا رخ کر کے باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اسے 27 درجے زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہا جب مسلمان ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے ہیں اور صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کے دلوں سے حسد نکال دیتا ہے، اللہ بغض نکال دیتا ہے، اللہ ان کے درمیان پیار و محبت اور اخوت کا ایک رشتہ قائم کر دیتا ہے۔ مسلمان جب مسجد میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ چھوٹتے ہی اللہ تعالیٰ ان کے دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ شیطان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے میں صراط مستقیم سے ڈائیورٹ کرتا ہوں، میں گناہوں میں انڈلج کرتا ہوں، میں گناہوں کی طرف بلاتا ہوں، دنیا کی رنگینی دکھاتا ہوں، اور یہی باطل قوتیں بھی کرتی ہیں۔ لیکن مسلمان جب سب سے رخ پھیر کر اللہ کے حضور سر جھکاتا ہے، اللہ اس کا سر بلند فرما دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نماز کے ذریعے اسے دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر کی دعوت دیتا ہے۔ ایک آدمی جب کسی سے پیار کرتا ہے نا تو ہفتے میں ایک دفعہ اس کو اپنے گھر بلا ہی لیتا ہے۔ پیار کرتا ہو کسی سے، وہ اسے دعوت پہ بلا لیتا ہے اپنے گھر۔ جس کو ہر روز بلاتا ہو اور ایک بار نہیں 5 بار بلاتا ہو، اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ اے مومن مسلمان، اقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کر۔ وہ ایک یہودی مبصر کا قول میں نے پڑھا تھا، وہ کہتا ہے جب مسلمان فجر کی نماز میں اتنی تعداد میں آ جائے جتنے جمعے کے دن ہوتے ہیں تو اس دن یہودیت ختم، اس دن پوری دنیا پر مسلمان کا راج ہوگا۔ کس دن؟ جب مسلمان فجر کی نماز میں بھی اتنے ہی ہوں جتنے جمعے کی نماز میں تو وہ ہمیں دین سے دور کر رہے ہیں، تو بدلہ کیسے لیا جائے؟ ہمیں دین کے اور قریب ہونا چاہیے۔ وہ قرآن کو جلا رہے ہیں، بدلہ کیسے لیا جائے؟ ہم قرآن کو اور پڑھیں۔ وہ ہمیں رسول اللہ سے دور کر رہے ہیں، ہم کیسے اس سے بدلہ لیں؟ ہم حضور کے اور قریب ہو جائیں، ہم حضور کی ذات کو پڑھیں، حضور کے صفات، حضور کی ذات سے محبت کریں۔ اس طرح ہم ان سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز پڑھنے والا آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ شیطان کو حکم ہوا تھا نا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، اس نے نہیں کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیا ہوا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، علم تھا اس کے پاس، لیکن عاجزی، انکساری، سجدہ کرنے والا یہ عاجز، اپنی عاجزی دکھاتا ہے اللہ کے حضور۔ جو سجدہ کرتا ہے وہ اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے، عاجزی، انکساری کی صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ شیطان نے سجدہ نہ کر کے اپنے تکبر کا اظہار کیا ہے، اور فرشتوں نے سجدہ کر کے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ اب ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم کس جماعت میں ہیں؟ ہم شیطان کے ساتھ تو نہیں کھڑے کہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلمان سجدہ کرتا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، تم باطل قوتوں کے مخالفت سے بچنا چاہتے ہو تو سر اللہ کے حضور جھکاؤ، تم دنیا کی رنگینی سے بچنا چاہتے ہو تو سجدے میں سر جھکاؤ، اللہ تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ دوسری بات، وآتوا الزکاۃ، نماز انسان کے کردار کو سنوارتا ہے، اخلاق سنوارتا ہے، نماز انسان کی سیرت اور صورت کو سنوارتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ انسان کے مال کو پاکیزگی اور اس کے روح کو اور دل کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ صاحب نصاب جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے۔ جب زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ کتنا دیتے ہیں ہم؟ 100 میں 2.5% ہے نا، 97.5 یعنی 97.5 تم خود رکھو، اور 2.5 اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریب کو دو، جس پہ زکوٰۃ لگتی ہے اس کو زکوٰۃ پہنچاؤ۔ اور جو 97.5 تمہارے پاس ہے اس کو بھی اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرنا، اس کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس مال کے مطابق 2.5 کے متعلق بھی پوچھے گا اور 97.5 کے متعلق بھی پوچھے گا کہ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا ہے، مال کہاں سے آیا اور مال کہاں خرچ کیا۔ ہسپتال میں خرچ کر دیا، غریب کی مدد میں خرچ کر دیا، مسجد کے بنانے میں خرچ کر دیا، کنواں بنانے میں خرچ کر دیا، کسی بھی اچھے عمل میں خرچ کیا تو بدلہ اللہ تعالی عطا فرمائے گا۔ اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کی تو وہی مال جس پر آج آدمی سانپ بن کر بیٹھا ہے، آخرت میں وہی انگاروں کی صورت میں اس کے جسم پر لگایا جائے گا۔
تو زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مال پاک ہوتا ہے بلکہ کمیونٹی میں غریب محتاج آدمی اور سخی جس پر زکوٰۃ فرض تھا جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کے درمیان اللہ محبت کا رشتہ پیدا کر دیتا ہے. جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے غریبوں کو، غریبوں کے دلوں میں اس کی محبت آ جاتی ہے اور غریب چاہے وہ دیکھے یا نہ دیکھے اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے. جب مال صحیح طریقے پر، زکوٰۃ صحیح طریقے پر خرچ کیا جائے تو پھر چوری ڈاکہ، غریب تو بھوک سے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کہیں ڈاکے ڈال رہا ہوتا ہے، کہیں مال چرا رہا ہوتا ہے. تو اگر مالدار آدمی صحیح انداز پر زکوٰۃ خرچ کرے، زکوٰۃ ادا کرے تو پھر اللہ تعالی معاشرے میں سکون لے آتا ہے. تیسری بات وہ کیا ہے؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نیکی تم کرو گے، تم نماز پڑھتے ہو، تم زکوٰۃ دیتے ہو، تم تلاوت کرتے ہو، صدقات و خیرات دیتے ہو، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، کوئی بھی بلائی ہو تم اللہ کے ہاں اس کو پاؤ گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے برابر بھی کوئی نیکی تم نے کی ہے، اللہ فرماتا ہے تم روز قیامت اسے دیکھ لو گے. اور ذرے برابر کوئی برا عمل ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ بھی تم دیکھ لو گے. وما تقدموا، جو تم آگے بھیجو گے، قدما یقدموا تقدیما، آگے بھیجنا، آگے کرنا، اور خیرن کوئی بھی بھلائی ہوگا گیا، تجدوہ عند اللہ، تو اسے اللہ تعالی کے پاس پالو گے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، کتنا بینک بیلنس جوڑا ہے، بچوں کے لیے وراثت میں کیا ہے، کتنے مکانات ہیں، کتنا بینک بیلنس ہے، جائیداد کیا ہے. جبکہ فرشتے کیا پوچھتے ہیں؟ فرشتے پوچھتے ہیں آگے کیا بھیجا ہے اس بندے نے. عام انسان کہتے ہیں پیچھے کیا چھوڑا ہے، اور اللہ کے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آگے کیا بھیجا ہے. امام نسائی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ کون شخص ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے. آدمی کو اپنا مال زیادہ اچھا لگتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنے مال کی بنسبت اپنے وارث کے مال کو ہی محبوب رکھتا ہے. تمہارا مال وہ ہے جس کو تم نے آخرت کے لیے بھیج دیا ہے، اور تمہارے وارث کا مال وہ ہے جس کو تم نے ان کے لیے چھوڑ رکھا ہے. ہم مال اکٹھا کرتے ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں، آگے اللہ کے راستے میں کوئی نہیں دیتے. حضور فرماتے ہیں آگے تو تم نے جو تمہارا مال ہے جس کو تم نے بھیج دیا ہے، جو آگے جا چکا تم نے خرچ کیا، وہ اصل میں ہمارا مال ہے، اور جو پیچھے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دیا ہے وہ تو وارث کا مال ہے. تو ہم نے تو پیچھے چھوڑا ہے، ہم نے تو بینک بھر کے رکھے، بلکہ بستروں میں بھی رکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ہم نے ان کے لیے چھوڑا ہے، اور اس سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں جو ہم نے بستر کے اندر، تکیے کے اندر چھپا کے رکھے، ہمیں وہ زیادہ محبوب ہے. حضور فرماتے ہیں وہی تو وارث کا مال ہے. امام بخاری نے بھی روایت کیا اور وہ فرماتے ہیں کہ انسان کا مال وہی ہے جو اس نے آخرت کے لیے بھیج دیا، اور جو اس نے رکھ چھوڑا وہ اس کے وارث کا مال ہے. حضرت عمر بن خطاب کے لیے آتا ہے کہ وہ مدینہ شریف کے قبرستان میں گزر رہے ہیں تو آپ نے سلام کیا قبر والوں کو، السلام علیکم یا اہل القبور. پھر آپ ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہمارے پاس یہ خبریں ہیں کہ تمہاری بیویوں نے دوسری شادی کر لی، ہمارے پاس یہ خبریں ہیں کہ تمہارے مکانات میں اب اور لوگ رہتے ہیں، ہمارے پاس یہ خبریں ہیں کہ تمہارے مال تقسیم ہو گئے. تو یہ کئی میں نے تفسیروں میں یہ روایت پڑھی ہے، آج کئی تفسیروں میں فرماتے ہیں غیب سے آواز آتی ہے، اور حضرت عمر کو جواب کیا ہوتا ہے، یعنی قبر والوں کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آخرت کے لیے جو صدقات بھیجے تھے وہ ہم نے پا لیے ہیں، اور جو ہم نے آخرت کے لیے بھیجا تھا اس کا اجر جو ہم نے خرچ کیا تھا ہمیں اس کا نفع مل گیا ہے، اور جو ہم نے چھوڑا اس کا نقصان ہمیں ہوا ہے. جو ہم نے دنیا میں چھوڑ دیا تھا اس کا ہم نے نقصان اٹھایا ہے. تو جو مال اللہ کے راستے میں چلا جائے اس کا، حضرت صہیب رومی کو جب کفار نے پکڑا تھا نا، وہ ہجرت کرنے کے لیے مدینہ شریف کی طرف نکلے نا، تو جب آئے تھے خالی ہاتھ تھے، اپنی محنت مزدوری مشقت کر کے انہوں نے مال اکٹھا کیا. کافروں نے کہا کہ مال آپ جب آئے تھے تو خالی ہاتھ ہے، آج آپ بہت مالدار ہیں، تو یہ مال تو مکے سے آپ کو ملا ہے، تو یہ مال، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں مال چھوڑ دیتا ہوں، مجھے جانے دو گے؟ کہاں جانے دیں گے. آپ نے سارا مال کفار کو دے دیا، خود اکیلے، کوئی ہاتھ میں مال نہیں ہے، مدینہ شریف پہنچ کے حضور فرماتے تم نے بہت اچھا نفع کا سودا کیا، مال آگے بھیج دیا، اللہ کی خاطر قربان کیا ہے نا. حضرت عثمان غنی جنگ تبوک میں مال کی ضرورت ہے، حضور فرماتے ہیں مال چاہیے، یا رسول اللہ 100 گھوڑے، یا رسول اللہ 100 اونٹ، یا رسول اللہ یہ مال، یا رسول اللہ وہ 5000 دینار، 5 کلو سونا بنتا ہے، 5 کلو سونے کے سکے.
1000 اونٹ تقریباً دیے ہیں، 930 اور 70 گھوڑے، اس طرح کتنا مال دیا ہے. کس لیے؟ کہ آگے بھیج کر اپنے لیے نفع کا سودا کریں. مال اللہ کے راستے میں جائے تو اللہ اس سے راضی رہتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں کئی حدیثیں میرے سامنے، میں سب کو چھوڑ رہا ہوں، وقت کم ہے، آخری حدیث بیان کرتا ہوں. فرماتی ہے حضرت عائشہ کہ گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی تھی نا، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا اس میں کچھ باقی ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہاں یا رسول اللہ، بکری کی جو ایک دستہ ہے نا وہ باقی ہے، اس کی ایک دستی باقی ہے. حضور نے فرمایا اس ایک دستی کے علاوہ وہ سب باقی ہے، صرف یہی نہیں باقی. یعنی جو بکری ذبح کی تھی ساری کی ساری تقسیم کر دی ہے، صرف ایک دستی رہ گئی ہے. حضور فرماتے ہیں وہ جو بھیج دیا نا وہ باقی ہے، یہ نہیں باقی. یعنی اس کا جو اجر ہے وہ ہمیں اللہ تعالی عطا فرمائے گا. دیکھیں نیکی کی شرائط، نیکی کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ عقیدہ درست ہو، عقیدہ درست ہو. ایمان کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر عقیدہ درست ہے تو سب درست ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے نماز کی، زکوٰۃ کی، اعمال کی، یہ سورہ بقرہ کی 110 نمبر آیت ہے. آیت نمبر 104 میں 5 آیتیں پیچھے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا حکم دیا ہے، ادب کا حکم دیا ہے. پہلے ادب کا حکم ہے، اس کے بعد نماز کا ذکر کیا ہے. سورہ فتح اٹھا کے دیکھیں آیت نمبر 9 میں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تسبیح کا ذکر بعد میں ہے، اللہ کی حمد و ثنا کے ذکر بعد میں. اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد جس چیز کا پہلے ذکر کیا وہ رسول اللہ کی تعظیم ہے، وہ رسول اللہ کی توقیر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں ہو، پھر سجدوں کا نور اللہ عطا فرماتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا چراغ اگر دل میں روشن ہے تو پھر سجدے مقبول ہیں. بندگی اسی کی قبول ہے جس کی زندگی میں غلامی رسول کا نعرہ ہوتا ہے. ذکر اس کا قبول ہے جو اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. کلمہ اس کا مقبول ہے جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا ذکر کرتا ہے. عبادتیں اسی کی مقبول ہے جو اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو بھی مانے، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرے، معجزات کا اظہار کرے، آپ کے کمالات کا اظہار کرے. انہی لوگوں کی عبادتیں بھی مقبول ہے، انہی لوگوں کے سجدے بھی قبول ہے. دوسری شرط عبادت کی اور اعمال کی قبولیت کی یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو. عبادت اللہ کے لیے، اچھے اعمال اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں. لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر عمل کیا تو بجائے ثواب کے اس کو عذاب ملے گا. ایک آدمی گیا نا حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس، وقت ہو گیا ہے اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی